की टीवी में मुजाहिर वल्वी आपको खुशामदीद करता है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आया और इस फैसले की तवक्को उसी वक्त हो गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को अदालत में 4:30 बजे यानी 1 घंटे बाद तलब किया गया था। ताख़ीर की गई लेकिन बल आखिर सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के आगे सर तस्लीम खम करना पड़ा IG सिंध को। इमरान खान की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया और फिर आपने यकीनन बड़ा जोश व खरोश था, उन्होंने नारे लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम इमरान खान ने दरख्वास्त की थी कि उन्हें घर जाने दी जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप पुलिस गेस्ट हाउस में रहें और वहाँ पर 10-12 लोगों के साथ मिलकर गपशप लगाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप बड़े लीडर हैं और अपने लोगों को पुरअमन कहें। इमरान खान ने कहा कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया तो मुझे नहीं इल्म था कि क्या हो रहा है, और उन्होंने अपने कारकुनों से अपील की कि वो पुरअमन रहें। इमरान खान ने कहा कि मुझे डंडे मारे गए, मुझे ऐसे मैं कोई दहशत गर्द हूँ। चीफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि मुझे मैसेज आया कि आपका घर भी जल सकता है। जी हाँ, चीफ जस्टिस ने कहा कि मुझे मैसेज आया कि आपका घर भी जल सकता है। इस तमाम सूरत हाल पर कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो हंगामा खेज़ कार्रवाई हुई, हमारे साथ हमारी सीनियर रिपोर्टर कॉरेस्पॉन्डेंट ऐमन सैयद मौजूद हैं। ऐमन सैयद, ड्रामाई सूरत हाल थी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया। क्या इस बात की तवक्को की जा रही थी कि वो इमरान खान को तलब करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? ऐमन जी बिल्कुल, आज एक बड़ी हंगामा खेज़ कार्रवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हुई और आज समाअत का आगाज़ जो है वो 2 बजे किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच था। जस्टिस अतर मनिल्ला थे और जस्टिस मज़हर अली जो थे वो इस बेंच का हिस्सा थे और 2 बजे समाअत का आगाज़ हुआ। जस्टिस अतर मनिल्ला ने जो है वो नायब प्रोसिक्यूटर जो है उनसे सवालात का आगाज़ किया और बड़े अफसोस का भी इज़हार किया और काफ़ी हमें दुख में भी दिखाई दिया और काफ़ी खफा भी दिखाई दिया जस्टिस अतर मनिल्ला। और उन्होंने नायब प्रोसिक्यूटर से कहा कि ये क्या तरीका है कि अदालत इंतज़ामिया जो है उनसे बगैर इजाज़त दिए इतनी बड़ी कार्रवाई की गई, इतना बड़ा कदम उठाया गया कि वहाँ पे 80-90 लोग घुस गए, उन्होंने शीशे तोड़े और अदालत के हाथे से कैसे जो है वो एक शख्स को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस पे चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क्स दिए और कहा कि क्या ये कोई सोची समझी कार्रवाई तो नहीं थी और ये बड़ी बुरी मिसाल है, हम नहीं चाहते कि आइंदा के लिए ये मिसाल बने। चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने माजी का हवाला दिया इस मौके पर और कहा कि जब वकला की जानिब से कभी ऐसी कार्रवाइयाँ सामने आई गई तो तौहीन अदालत के मुकदमे जो है उन पर किए गए, तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ की गई, तो अब हम कैसे किसी को इजाज़त दे सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमर अता बंदयाल, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि आज जो हम बैठे हैं इसका मकसद ये है कि हमने देखना है कि जो गिरफ्तारी की गई है उसका तरीक़ाकार जो है वो कि आइन के मुताबिक था, क्या कानून के मुताबिक था, और साथ ही ये कि ये चीज़ देखनी है कि आइन और कानून की अदलिया की तकरीम नहीं की गई, अदलिया का तकद्दुस जो है वो बहाल नहीं रखा गया। तो आज जो है हम इसके बाद जो अब जब फैसला आया कि इमरान खान को जो आज पेश किया जाए तो बड़ी हंगामा खेज़, बिल्कुल भी कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि ये फैसला जो है वो बेंच की जानिब से सामने आएगा। ये बताएं कि अब जो है इस फैसले को गालिबन 1 घंटे ज़्यादा, तो इमरान खान को यहाँ से क्योंकि अकेले आए थे, गालिबन बहुत ज़्यादा कैमरे नहीं होंगे, शोर शगफ नहीं होगा, पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में मुंतकिल कर दिया गया है और चीफ जस्टिस ने गालिबन दिलचस्प रिमार्क दिए कि 10 लोगों के साथ अब आप जाके गपशप करें। तो यहाँ से इमरान खान अब पुलिस गेस्ट हाउस आ गए हैं और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएंगे। जी जी बिल्कुल, जब इमरान खान जो हैं वो अदालत में जब समाअत के लिए जब पेश हुए तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको रोस्टरम पे बुलाया और कहा कि हम आपको वेलकम करते हैं और आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है। इसके बाद जो है इमरान खान के वकील जो उनकी जानिब से कुछ दिन की मोहलत मांगी गई, लेकिन जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको जो है वो कल तक का रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन कल जो है वो आपको हाई कोर्ट में पेश होना होगा। हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराएंगे कल इमरान खान और उसके बाद उनको बायोमेट्रिक कराने का भी कहा गया है। अब ये हाई कोर्ट की जो कोर्ट है उसमें गेम है। पहली समाअत जब हुई थी वक्फे से पहले तो उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो कार्रवाई हुई थी क्यों ना वक्त का पहिया जो है वह वापस उसी दिन पे ले जाया जाए। तो जब उनका अब ये फैसला आया कुछ देर पहले कि हाई कोर्ट में पेश हों, इमरान खान दोबारा से दरख्वास्त जमा कराएं, तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वक्त का पहिया जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के इस फैसले से जो है उसी दिन पे वापस ले जाया गया। आप हमारे साथ रहिएगा, ऐमन हमारे साथ रहिएगा, मुमताज़ माहिर और
سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ خان صاحب، آپ نے وقت نکالا، بہت غیر متوقع فیصلہ ہے لوگوں کی نظر میں، کیونکہ جو پچھلے 48 گھنٹے سے ہو رہا تھا، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، جو پریشر بلڈ کیا جا رہا تھا، لیکن سپریم کورٹ کا جرأت مندانہ فیصلہ، اور ساتھ ہی یہ اچھی بات بھی تھی کہ جو آج بینچ تھی اس میں اطہر من اللہ صاحب تھے، یعنی 3 رکنی بینچ تھی۔ وہ جو اعتراض کیا جا رہا تھا کہ یک طرفہ طور پر بینچ بنائی جاتی ہے اور اپنے مرضی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، خان صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ آج کا جو فیصلہ تھا، جو ہوا ہے، وہ بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور امپورٹنٹ ہی نہیں بلکہ اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جنرل پرنسپل لے ڈاؤن کر دیا ہے کہ کورٹ پریمیسز کے اندر کسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بات جو کی گئی ہے اور جس طرح سے یہ آرڈر پاس کیا ہے، اس کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی ہے۔ اب اس کے مزید اس کے جو ایشوز ہیں وہ بڑے جو لوگ جنہوں نے گرفتار کیا تھا، نیچرلی ان کے لیے تو کافی تکلیف دہ ہوگا کہ گرفتار کرنے کے بعد ان کا جو گرفتاری ہے وہ انہوں نے غیر قانونی قرار دے دیا ہے، مگر ساتھ میں کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آج جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں، اور پیش ہونے کے بعد جو فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کرے وہ بالکل اس کے حساب سے آپ کو چلنا پڑے گا۔ میرے خیال میں بہت مناسب، بہت اچھا فیصلہ ہے، اور بڑا سینسیبل طریقے سے معاملات کو نمٹایا گیا ہے۔ اس سے جو مسائل پہلے بھی کریٹ ہو رہے تھے، کل 2 دن سے بند پڑا ہوا تھا یہ ملک، وہ کم سے کم اب ذرا سینس کی طرف چلا جائے گا، اور اس لحاظ سے، اور یہ جو طے کیا ہے انہوں نے کہ جو سینکٹی ہے کورٹ کی، جو کورٹ کی جو وہ ہے کہ وہاں پروٹیکشن کے لیے لوگ آتے ہیں، تو وہ چیز دوبارہ ریوائز کر دی گئی ہے۔ میرا خیال میں یہ آگے چل کے کافی سود مند ثابت ہوگا۔ ہاں صاحب، غالباً اس کی شاید مثال بھی نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ میں وہ بھی رینجر آئے، رینجر یقیناً وزیر داخلہ یا وزارت داخلہ کی اجازت سے آئی ہوگی، جس طرح پکڑا گیا، غالباً یہ جو شدید رد عمل آیا اس کا شاید سبب یہ بھی ہو، کیونکہ بہرحال ورکر انہوں نے، لیکن یہ جو آپ نے درست فرمایا کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی، کیا اس پر مزید سپریم کورٹ اس کا نوٹس لے گا، یا اس کو کہہ دے گا کہ نہیں چلے ہو گیا بھول جائیں؟ کیونکہ بہت بڑا قدم تھا نا جو رینجر نے اٹھایا، کہ جس طرح ان کو پکڑ کے لے گئے، وہ کہتے ہیں مجھے اغوا کیا گیا، ڈنڈے مارے گئے، بہرحال قومی سطح کے لیڈر تھے، تو کیا ایسی سرزنش ان کی جائے گی کہ آئندہ یہ نیا اندازہ جائے؟ برویلی صاحب، یہ آپ غور اگر کریں، یہ کیس ڈسپوز آف نہیں کیا ہے انہوں نے، اور چونکہ ڈسپوز آف نہیں کیا ہے، اس کا مطلب کوئی اور آگے کارروائی ضرور ہوگی۔ انہوں نے مجھے جو ابھی ظاہر ہے میں نے آرڈر تو نہیں پڑھا ہے، مگر مجھے جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ یہ کل پہ یا پرسوں پہ رکھا گیا ہے، کل پہ شاید رکھا گیا ہے، دوبارہ یہ کیس سنا جائے گا۔ اس میں بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوئی ہے، کیونکہ ڈسپوز آف نہیں کیا ہے تو مجھے شک یہی ہے کہ کورٹ ضرور کچھ نہ کچھ اس میں آرڈر پاس ضرور کرے گی ایونچولی، اس لیے کہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے، اور جب یہ کہہ رہے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کسی نہ کسی کو اس کے ذمہ دار ٹھہرائیں گے، اور ٹھہرانا بھی چاہیے۔ اگر میں یہ کہوں خان صاحب کہ یہ جو کیا احتساب عدالت کو حق تھا کہ وہ 8 دن کا ریمانڈ لے، اور اس طریقے سے، یعنی اس کیس کی نوعیت ایسی تھی کیا، اور اس طرح انہیں پکڑایا بھی جائے؟ دیکھیے، یہ کیس میرے خیال میں اس سے زیادہ ویک کیس نیب کا شاید کبھی بھی نہ ہوا ہو۔ یہ معاملات جو ہوتے ہیں، اب ظاہر ہے میں ڈیٹیل میں تو جانے کا اس وقت مناسب نہیں ہوگا، مگر ایشو یہ ہوتا ہے کہ اب جب سے نیب لا بدلا ہے، اس کے اندر ایک ریکوائرمنٹ تھی کہ جب انویسٹیگیشن کے لیے آپ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو نوٹس دینا پڑتا ہے ان کو، اور نوٹس ریسیو کرانا پڑتا ہے۔ یہی نہیں کہ آپ نے اپنی کارروائی کر کے اور رکھ لیا فائل کے اندر، وہ ریسیو کرانا پڑتا ہے تاکہ ایک جو امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ ان کو ریسیو ہو گیا ہے۔ یہ ایک نیا تھا جس کی وجہ سے
یہ ویسے بھی وارنٹ نہیں ہو سکتا تھا اور انویسٹیگیشن میں کنورٹ نہیں ہو سکتا تھا. دو الگ الگ چیزیں ہیں. انہوں نے انویسٹیگیشن میں کنورٹ کیا اور اس کے بعد یہ 1 مئی کو انہوں نے یہ وارنٹ سائن کیا. وارنٹ سائن کرنے کے بعد اتنی چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. Now, this is contrary to the law. نمبر 1. نمبر 2, آرٹیکل 10A ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس کے اندر فیئر ٹرائل کی بات کرتے ہیں. فیئر ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو پورا موقع دیا جائے گا. جس طرح سے اریسٹ ہوئے کہ 100 بندہ جو ہے ہائی کورٹ کے اندر گھس کر ان کو زبردستی اٹھا کر لے کے چلے گئے, جبکہ وہ سرنڈر کر چکے تھے ہائی کورٹ کے اندر, تو وہ اتنا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایکشن ہے جو کہ محض نیب کا نہیں ہے, بلکہ اس کی آگے بھی کوئی نہ کوئی اس کی فالو اپ ہو رہی تھی. اس لیے کہ رینجرز کو نیب عام طور پہ نہیں کرتی ہے, ان کے اپنے آدمی جاتے ہیں اریسٹ کرنے کے لیے. یہ بڑا کلیئر اس سے انڈیکیشن ہے کہ اس کی روٹس کہیں اور سے آ رہی ہیں, یہ محض نیب کا ایشو نہیں ہے. شکریہ انور منصور خان. شکریہ خان صاحب. آپ چلتے ہیں پھر اپنی سینئر کورسپونڈنٹ ایمن سید کے. ایمن, جو وہاں پر موجود تھے تو صرف تحریک انصاف کے حامی وکلا ہی تھے یا نون لیگ یا پیپلز پارٹی یا حکومتی اتحادی بھی وکلا موجود تھے؟ کیونکہ نظر تو یہی آیا کہ جو سیلیبریشن دیکھی گئی بہت بڑے پیمانے پر تو نہیں تھے, تو جو فوری جو فیصلہ آیا ایک تو ایک غیر متوقع تھا. فوری رد عمل آپ نے کیا دیکھا ایمن؟ جی بالکل, آج کی کیونکہ سماعت جو ہے وہ بڑی غیر معمولی تھی اور اس وجہ سے سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات جو ہے وہ ہم نے دیکھے. پہلے اس طرح کی جب کوئی بڑی سماعت ہوتی ہے ہم اس کو کور کرتے رہے ہیں, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ ایف سی اور پولیس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اے ٹی ایس کے نوجوان جو ہے بڑی تعداد میں تعینات کیے گئے تھے. نہ صرف سپریم کے گیٹ پہ بلکہ جو احاطہ اندر کورٹ روم کے آنے تک کا ہے وہاں پہ وقفے سے جو اے ٹی ایس کے جوان ہیں وہ تعینات کیے گئے تھے کہ کوئی بھی سیکیورٹی لیپ نہ ہو. اس بات کو یقینی بنایا جا رہا تھا. پھر جو فیصلہ آیا وہ بھی تھوڑا غیر یقینی تھا اور بالکل ایک دم فوراً سے سماعت جیسے ہی دوبارہ وقفے کے بعد سماعت کا آغاز ہوا اور فوراً چند منٹ کے بعد ہی جو ہے وہ یہ فیصلہ آ گیا. تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایمن, اب ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں شیخ رشید صاحب نے جوائن کیا ہے. شیخ صاحب, یہ غیر متوقع فیصلہ تھا, جو شدید رد عمل آیا, جو تشدد دیکھنے میں آیا, اس کے بعد تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پتہ نہیں آپ نے کس طریقے سے سب چیز کو دیکھتے ہیں. اس کے معنی عدالتیں بہرحال آزاد ہیں نا جو فیصلہ دیا اس طرح؟ عدالتیں دباؤ سے آزاد ہیں. عطا بندیال فتح خان بندیال کا بیٹا ہے, آئین اور قانون کا علم بلند رکھے گا. عدلیہ جیتی ہے, آئین اور قانون جیتا ہے. اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جناب یہ قانونی گرفتاری ہے, ان کے لیے بھی ایک سبق ہے. اور عدلیہ نے آج یہ کہا ہے کہ یہ غیر قانونی گرفتاری ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کل جو انہوں نے کمیٹی کی میٹنگ بنائی ہے سلامتی کونسل کی, ان کو اور روشن ہو جائے گا کہ حالات بدل رہے ہیں. ملک کی معیشت اور جو ہمارے دوست ملکوں نے ان کو سمجھایا, اور آج چین جیسے ملک کے خلاف بھی خارجہ ترجمان نے کہا کہ جناب ریڈ لائن ہے ہماری دہشت گردی. خود عمران خان نے کہا کہ توڑ پھوڑ کے ہم خلاف ہیں. سو میں بہتری کی طرف دیکھ رہا ہوں, اور حالات جو ہیں آج اس فیصلے سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑی ہے. سارا کاروبار بند ہے, ڈاکٹر اسپتال نہیں جا رہے, بچے اسکول نہیں جا رہے, گلی محلے میں انتشار اور نفرت ہے, اس میں کمی آئے گی اور ملک ایک سکون اور بہتری کی طرف جائے گا, اور اس فیصلے سے ایک بہتر فضا بنے گی ملک. آپ بہت جہاندیدہ سیاستداں ہیں, میں بھی ایک طالب علم ہوں. مذاکرات کی میز پر بیٹھ گئے تھے, پھر شہباز شریف لندن گئے, وہیں تھے. اس کے بعد ہی یہ کارروائی ہوئی کہ سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹ کے اندر رینجر داخل ہوئی. یقیناً وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہنے پر داخل ہوئی ہوگی. تو یہ, اور اس کے بعد جس طرح ہنگامے پھوٹے, تنصیبات کو نشانہ آئے گا, آپ کو لگتا ہے کوئی کانسپیرسی, کوئی سازش, کوئی باقاعدہ پلاننگ تھی؟ دیکھیں لندن میں تو جب بھی ہوتا ہے نا, آج تک جب سے میں نے ہوش سنبھالا کانسپریسی ہوتی ہے. جس طرح سیالکوٹ سے مفرور ہو کے گئے محسن نقوی صاحب, اور جس طرح وہاں پہ ایک ہفتہ انہوں نے لگایا تاج پوشی کے نام پر, یہ نجات چاہتے ہیں عمران خان سے, یہ اس کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن پہ نہیں ہے. یہ اس کو نائل چاہتے ہیں, جیل میں چاہتے ہیں, اور ان کے لیے 2 دن کا سبق کافی ہے. کیونکہ انہوں نے اقرار کیا 10 بندے مر گئے ہیں, بی بی سی نے کل 8 کا ہے.
امریکن خبر رساں ایجنسیاں جو ہیں وہ جو تعداد بتا رہی ہیں، میں بتانا نہیں چاہتا، پینک کریٹ ہوگا. یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں یہ سارا سینسرشپ لگا دیا گیا، سارا سوشل میڈیا بند کر دیا گیا، تو لوگوں نے باہر کے ٹی وی لگا لی ہیں. اپنے ٹی ویوں کو تو ان کی شکل دیکھتے ہیں تو بند کر دیتے ہیں. جس چینل نے اپنا پروگرام بند کرنا ہو وہ ان کو بلا لے اور پھر دیکھے کہ اس کی ریٹنگ ذرا ریٹنگ سسٹم پہ دیکھے کس طرح گرتی ہے. سو لیٹس سی، ہوپ فار دی گڈ. لیکن شیخ صاحب ایک اور بات بھی ہے کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں کارکن گرفتار ہوئے ہیں، لیڈر گرفتار ہوئے ہیں، تو عمران خان کو آج بری کر دیا گیا ہے. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو یہ جو اور بیچاروں کو بعضوں کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ بعض عام لوگ گئے 3 دن تک کورٹوں کے چکر لگا رہے ہیں. کسی لیڈر نے تو قیادت نہیں کی، عام لوگ ہیں. عام لوگ جو ہیں اس پیغام کو لے کر باہر نکلے ہیں. عام لوگ ہی جب نکلتے ہیں، جب عام آدمی نکلتا ہے تو کامیابی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور ایک میسج ہے کہ عمران خان کو آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے گرفتار کر کے بھونڈے طریقے سے. اور میں ایک دفعہ خورشید قصوری کے والد کا کیا نام تھا، میاں محمود علی قصوری، میاں محمود علی قصوری جی، ان کے چیمبر میں تھا تو پولیس آ گئی تو جسٹس مولوی مشتاق نے اس انسپیکٹر کو کہا میں تمہیں ابھی مطلع کر دوں گا. یہ چیمبر میں پہنچ چکا تھا. جب وکیل کے چیمبر میں پہنچ گیا تھا تو جسٹس مولوی مشتاق نے کہا کہ تمہیں کس طرح ضرورت ہوئی کہ ایک بندہ وکیل کے چیمبر میں پہنچ گیا اور آپ اس کو پکڑنے آ گئے ہیں. سو یہ مذاق نہیں ہے کہ عدالتوں سے لوگ ایسے اٹھائے جا رہے ہیں جیسے اغوا برائے تاوان میں لوگ اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان ہے، 24 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس میں چلنا ہے اور انشاءاللہ بہتری کی طرف چلے گا. یہ جو مذاکرات ہوئے تھے اس میں کچھ آپ کو لگ رہا تھا کچھ اس میں ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو واقعی سنجیدہ تھا، الیکشن چاہتا تھا، یہ لوگ بیٹھے تھے؟ دیکھیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے مذاکرات میں لوگ تھے وہ تو بہت سنجیدہ تھے. دوسری طرف الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے. ان کی نہ کانسٹیچوئنسی ہے، نہ لوگ ہیں، نہ ان کے لاتعداد لوگ ان کے نون کے، کیونکہ اصل تو دفن ہوئی ہے سیاسی طور پہ نون. اور پارٹیاں 13 میں 3 ہی لوگ ہیں، فضل الرحمان، آصف زرداری اور نون. سو یہ ساری صورتحال ان کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ ہے اور آج جو ہوا ہے اس پر تو سارا پانی پھر گیا، بلڈوز ہو گئے ہیں یہ. اور دعا کریں کہ اب الیکشن کی طرف ملک جائے. تھینک یو. آج ججز حضرات نے کچھ تلقین کی ہے عمران خان صاحب کو، پرامن رہیں، لیڈ کریں، یہ کریں. آخر میں ایک سوال آپ سے یہ کروں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی راستہ ہے دوبارہ مذاکرات کا، اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ابھی بھی الیکشن ہوں گے یا الیکشن سے بھاگیں گے؟ یہ جتنا مرضی بھاگیں الیکشن ہو کے رہیں گے اور مذاکرات کے دروازے کبھی سیاستدان بند نہیں کرتے کبھی. رائٹ سر. شکریہ شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب کا کہنا تھا اور یقیناً طور پر ان کی ایک بہت بڑی عدلیہ کی کامیابی ہے، تحریک انصاف کی کامیابی ہے، قیادت کی کامیابی ہے، اور یہ سب کارکنوں نے رد عمل میں کیا. اور چلتے ہیں ایک بریک کی جانب کہ میں نے کہا نا اچانک صورتحال بالکل ڈیفیوز ہو گئی ہے. یہ جو 48 گھنٹے سے شدید مہاذرائی کیفیت تھی، انٹرنیٹ سروس بند تھی، اسکول بند تھے، کالج بند تھے، جو صورتحال ایسی تھی کہ جیسا لگتا ہے کوئی ایمرجنسی آ گئی ہو، کوئی بہت بڑا سانحہ واقعہ ہونے جا رہا ہو. رہیے ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. ٹی وی مجاہد بلوی ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب، انور منظور خان صاحب تھے، ہمیں عارف چودھری صاحب ممتاز ماہر قانون اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر رہے ہیں. چودھری صاحب یہ جو خان صاحب کی رہائی ہوئی ہے تو اس پر ذرا بعد میں گفتگو کروں گا، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے خان صاحب کی رہائی کی خبر سن کر بڑی تعداد میں جو ڈی چوک پر کارکن جمع ہوئے، اس پر بلا کسی بہت بڑے چینل کے سینئر اینکر جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خود شدید آنسو گیس سے متاثر ہوئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لا رہی، ابھی بھی وہ اشتعال کی صورتحال پیدا کر رہی ہے تاکہ پھر اس طرح کی صورتحال کوئی پیدا ہو جو پچھلے 24 گھنٹے میں رہی ہے. چوئی صاحب قرض کرو بریلوی صاحب، یہ جو کہا گیا نا کہ جی یہ حملے کروائے گئے ہیں اور یہ ایسی سینسٹیو تنصیبات پہ اور جا کے لوگوں نے کیا ہے. آپ نے اگر دیکھا ہوگا، میں نے تو ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں لوگ چیخ کے انہیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تو پولیس والے ہیں، آپ تو کسی اور فورس کے ہیں، آپ یہ جو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم نہیں ہیں.
تو مطلب یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کے یہ آج ایک عجیب و غریب بات میں نے سنی، کہا گیا کہ جی یہ کوئی بڑا آرگنائزڈ پلان تھا جس کے مطابق یہ عمل کیا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو یہ لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ عمران خان جائیں گے اور ان کے ساتھ اس طرح مین ہینڈلنگ ہوگی عدالت کے اندر، یہ nobody knew it۔ تو یہ سارے کا سارا عمل جو تھا بیسیکلی یہ کیا یہ گیا ہے کہ پورے آرگنائز طریقے سے ہر جگہ پہنچایا گیا میسج کہ جناب آپ یہ کریں تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ تو دہشت گرد تنظیم ہے، اور جو منصوبہ ان کا پہلے کا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اسے ہم نے اس کے خلاف پابندی لگوانی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کوشش ہے پی ٹی آئی کے خلاف پابندی لگوانے کی، اسے دہشت گرد تنظیم جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے کی جا رہی ہے، اور اس طرح کی سچویشن پیدا کی جا رہی ہے۔ مثلا آج یہ جو آپ نے بات کی ہے اس سے آپ خود اندازہ لگائیں کہ بھی آج سپریم کورٹ نے جو تاثر ایک اچھا دیا اور اس کو صورتحال کو کام ڈاؤن کرنے میں آج کا فیصلہ جو ہے وہ بڑا زبردست رول اس نے پلے کیا ہے۔ ادروائز جو آگ لگی ہوئی تھی اس کو بجھانا، اور کہاں تک یہ بات پہنچ رہی تھی، ہر شخص اس کو جس کا بھی کوئی تعلق ہے یعنی پاکستان کے ساتھ ہے اور کسی خاص سیاسی نقطہ نظر کا نہیں ہے یا کسی خاص سیاسی مفاد کا نہیں ہے، وہ تو اس ساری صورتحال کو سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کو ڈیفیوز کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ صورتحال اسی طرح چلتی رہی تو یہ کہاں تک آگ پہنچ سکتی ہے، اس کے نقصانات کا اندازہ لگانا بہت مشکل تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگر سپریم کورٹ اس چکر میں پڑ گئی ہے، سپریم کورٹ نے آج یہ کام کر دیا ہے اور مدد کر دی ہے، میں تو سمجھتا ہوں ایک انداز میں انتظامیہ کی مدد کی ہے سپریم کورٹ نے کہ اس سچویشن سے ان کے پاس نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، تو اس کو انہوں نے یہ اگر کر دیا ہے تو اس کے بعد پھر آپ اشتعال پیدا کر رہے ہیں، اور مسلسل آج تک یہ جو 13 مہینے کا عمل ہم نے دیکھا ہے اس میں ہم نے صرف اشتعال انگازی چودھری صاحب ایک اور بہت پہلو اور بھی ہے کہ عام طور پر جو چیف جسٹس صاحب مختلف فیصلے دے رہے تھے یا اپنی آبزرویشن دے رہے تھے، تو چاہے وہ 3 ہوں یا 5 ہوں یا ایون 6 یعنی اکثریت میں ہوں، تو یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک مقصود کیا نام دیا رہے تھے۔ لیکن آج ایک پہلو اچھا یہ نہیں ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ بھی اس میں موجود ہیں جو ایک معتبر جج ہیں، اور غالباً وہ جو پارلیمنٹ سے قراردادیں پاس ہو رہی تھی، یہ جو اتحادی جماعتیں اور یہ جو بھی کچھ بھی کر رہی تھیں، اس کے بعد بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اس فیصلے کو، ویسے تو میں نے سنا ہے کہ مریم اورنگزیب نے وہی زبان استعمال کی ہے۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، یہ تو دیکھیں جن لوگوں نے طے کر لیا ہو ایک مخصوص ان کا مشن ہو، اس کے لیے آپ جو مرضی کریں۔ اب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے اور آپ جیسے لوگ جن کا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، بعض اوقات ہم تو جو حالات دیکھتے ہیں معروضی حالات، اس کے مطابق آبجیکٹو ہمارا انالیسز ہوتا ہے۔ کئی دفعہ میں خود اس بارے میں بہت زیادہ پریشان ہوا چیزوں کو دیکھ کے کہ جناب یہ عمران خان کیا کر رہے ہیں، انہیں اس طرح اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن میں یہ آپ کو ایک عرض کروں، ایک نئی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو پہلے اس حد تک اشتعال پہ نہیں جاتے تھے، جو کہا گیا کہ جی 75 سال میں دشمن نہ کر سکا، جو آج کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ جب 2 پارٹیاں لڑ رہی ہوتی تھی تو نظر یہ آتا تھا کہ یہ جناب اب آئے گی اسٹیبلشمنٹ جو اس چیز کو ختم کر دے گی، اس میں مداخلت کرے گی۔ یہاں پہلی دفعہ یہ صورتحال ہے کہ اب مجھے نہیں معلوم کہ جان بوجھ کے یہ ایسا کیا جا رہا ہے یا تاثر اس طرح کا منتقل ہو رہا ہے۔ لیکن چوہدری صاحب یہ تو تھا نا کہ بہرحال اس پورے 1.5 مہینے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ چیف جسٹس عطا بندیال کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی سوری ٹو سے کوئی لفظ بھی استعمال نہیں ہو رہا، اور اس میں بھی آپ کے بعض سینئر برادر جج حضرات، خاص طور پر جو ایک پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے تھے، کہہ رہے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تقریریں ہوں گی۔ پھر آپ کی طرف سے خطوط ججوں کی طرف سے جو لکھے جا رہے تھے، سوری ٹو سے اس کی بھی مثال نہیں ملتی کہ یہ جو صورتحال پیدا کرنے میں جو ان کو موقع ملا، اس میں آپ کے معذرت کے ساتھ برادر معزز جج حضرات نے بھی احتیاط کا دامن نہیں تھامے رکھا۔ اچھا بریلوی صاحب، ایک چیز اور آپ کو مثلا ہمیں وہ کوشش کرنی چاہیے کہ نئی باتیں، چونکہ بہت ساری جو باتیں ہو رہی ہیں ان سے ہٹ کے کوئی بات بھی ہم کریں، اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے وہ بڑے اچھے نکات اٹھائے ہیں، خاص طور پر اطہر من اللہ والی بات جو ہے، یہ میرے تو اپنے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ بہت بڑی خوشگوار تبدیلی اور ایک خوشگوار فیصلہ آیا۔ جی ہاں، فیصلہ آیا۔ اچھا ایک اور بات، ابھی آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا تھا ٹہریان والا، اور اس میں 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے فیصلہ باقاعدہ لکھا اور انہوں نے کہ اس کو ڈسمس کرنا چاہیے، وہ بھیجا
چیف جسٹس صاحب کے پاس اور مسلسل بار بار بھیجا گیا. جب نہیں سائن ہوا تو اس کے بعد وہ کسی طریقے سے جناب آگے آ گیا لائن پہ آن لائن یعنی ویب سائٹ پہ آ گیا. تو اس کے بعد اب آپ اندازہ کریں, میں آپ کو ایک عرض کروں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کئی جگہ کوک اپ ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر تاثر, پرسیپشن بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی چیز کا, حقیقت سے زیادہ وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اب ہوا کیا کہ جب یہ سارا یہ ایک طرف تو تاثر یہ دیا گیا جب چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں, یہ میرے اوپر حملہ ہے, یہ عدالت کے اوپر حملہ ہے, تو اس سے کم از کم یہ تاثر ہم سب کو ملا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جناب اس آرڈر کو, اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار نہ دیا جائے. لیکن جب وہ قانونی قرار دی گئی تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پھر بھی کسی نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. اب میری تو خواہش یہ ہے اور ہونی چاہیے سب کی کہ بھائی جس طرح کے بھی فیصلے آتے ہیں نا, چونکہ اب ہمارے پاس تو سوائے سپریم کورٹ اور عدلیہ کے کچھ بچا نہیں ہے, اور یہ سیفٹی والو ہوتا ہے. میں سب آپ کو عرض کروں, جب یہ سیفٹی والو ختم ہو جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر کسی طرح کا توازن قائم رکھنا یا اس معاشرے کو قائم رکھنا ہی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے اور کم از کم اس حد تک عدالتوں کے بارے میں نہیں جانا چاہیے. آپ مثال کے طور پر فوری طور پر اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا تاثر اس سے لینا چاہیے کہ جی وہ ان کے ساتھ بتائیے ایک اچھا جیسچر. اور دوسری جو پاکستان کی بہت بڑی خدمت انہوں نے کی چیف جسٹس نے اور ان کے ساتھی جج صاحبان نے, جب انہوں نے کہا کہ بھائی پاکستان کے اندر ہم امن دیکھنا چاہتے ہیں اور اب آپ کو مذمت کرنی ہوگی یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یعنی تو آتے ہی انہوں نے پھر اس بات کے لوگوں کو کہا کہ بھی آپ اشتعال میں نہ آئیں. اچھا ایک اور بات, یہ جو کہا جا رہا تھا ون سائیڈڈ کہ جی دیکھیں اشتعال پھیلایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کے, بھائی جب آپ ان کی ساری قیادت فوری طور پر عمران خان کے ساتھ ہی گرفتار کر لیتے ہیں تو بریلوی صاحب پھر کون ہوگا جس پہ آپ بلیم کریں گے؟ بھئی لوگ اپنے طور پر یعنی دے آر آلویز ان گائیڈڈ یعنی میزائل, ان کو تو جب غصہ آتا ہے تو اس میں بہت سارے لوگ شرپسند. محترم عارف چودھری صاحب, آپ نے بڑے خوبصورتی سے تمام بات کو سمیٹا, جو صورتحال میں, اور آپ نے اس کی بھی نشاندہی کری کہ جو اشتعال پھیلا یا تنصیبات پر حملے کیے گئے تو واضح طور پر لگ رہا تھا کہ وہ اس میں کچھ ایسے عناصر تھے جو ایک سازش کے تحت داخل ہوئے تھے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کی طرف. جی ٹی وی مجاہد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. عمران خان رہا ہو گئے اور پولیس لائن گیسٹ ہاؤس میں ہیں. چیف جسٹس پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 10 لوگوں کو لے جائیں, گپ شپ کریں اور سو جائیں. پولیس لائن گیسٹ ہاؤس کے سامنے ہمارے نمائندہ حمید موجود ہیں. جی حمید, آپ کیا بتائیں گے اور کیمرے کی آنکھ سے دکھائیں گے کہ عمران خان کو کہاں رکھا گیا ہے, کس طرح رکھا گیا ہے اور سیکورٹی کے کیسے انتظامات ہیں؟ حمید جی. جی مجاہد صاحب, عمران خان کو پولیس لائنز کے اسی گیسٹ ہاؤس میں دوبارہ رکھا گیا ہے جس میں گزشتہ رات انہوں نے قیام کیا تھا, اور یہاں پر سیکیورٹی کے انتظامات کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سیکیورٹی کے انتظامات کو ریڈ الرٹ رکھا گیا ہے. یہاں سے کچھ میٹرز کے فاصلے پر پولیس لائن دکھا سکیں گے کہ آپ کا کیمرہ وہاں تک جا رہا ہے؟ حمید, آپ کا کیمرہ کیا دکھا پا رہا ہے وہ پولیس لائن کا گیٹ یا مین یا دروازہ جہاں سے ہم دیکھ سکیں کہ کہاں ہیں وہ؟ جی میں اپنے کیمرہ مین انجم سے کہوں گا کہ وہی ہے جو میرے رائٹ طرف ذرا دکھائے کہ یہ وہ راستہ ہے جو پولیس لائنز کی طرف جاتا ہے, اور یہاں سے کچھ میٹرز کے فاصلے پر جو ہے وہ پولیس لائنز کا باقاعدہ علاقہ ہے. اور یہاں پر شکریہ حمید. اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ولی کو اجازت دیجیے.